अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूं आपका होस्ट फ़हद हुसैन। नाजरीन, FATF का जो इजलास है वो आज से स्टार्ट हो जाएगा। अब देखते हैं कि उस इजलास में जो डिस्कशन है वो किस तरीके से होती है और क्या चीज़ें सामने आती हैं। क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो जो इनिशियली जो रिएक्शन आ रहा है गवर्नमेंट के कुछ सोर्सेस से, वो यही है कि पाकिस्तान जो है इस दफ़ा ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब हो जाएगा। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नज़र आती है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आती है। जो उनकी जो परफॉर्मेंस रही है, जो डेफिशिएंसीज थी, जो इश्यूज़ थे, जो पॉइंट्स थे जिनको जो है कंप्लाइंट करना लाजमी था, अराउंड 27 पॉइंट्स थे जिन पे जो है इशू था FATF के हवाले से कि उनको जो है मज़ीद बेहतर किया जाए, उनके ऊपर जो कंप्लाइंस है उनको जो है बेहतर किया जाए। इस हवाले से जो रिपोर्ट है वो भी जो है जमा करा दी गई थी पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से FATF को। अब देखते हैं कि इस हवाले से क्या फ़ैसला आता है। FATF का जो मीटिंग्स हैं इसमें बज़ाहिर अगर हम लास्ट टाइम अगर देखें तो उस वक्त भी ऐसी ही कुछ ख़बरें आ रही थी गवर्नमेंट की जानिब से कि जो है गवर्नमेंट जो है काफ़ी मुस्बत है और उनको लगता है कि जो है FATF के जो ग्रे लिस्ट है उससे निकलने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जो फैसला आया वो इससे बरक्स था। हमें फर्दर जो है एक्सटेंशन मिला, जो मज़ीद जो है दिन दिए गए ताकि जो जो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर जो है कंप्लाइंस में इशूज़ थे उनको जो है फुली कंप्लाइंट करने के लिए जो है मज़ीद टाइम दिया गया FATF की जानिब से। अब आज जो है वो इजलास दोबारा हो रहा है। इस हवाले से ऑलरेडी जो रिपोर्ट है वो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो जमा करा चुकी है। अब देखते हैं कि इजलास में किस तरह से जो है चीज़ें सामने बाहर आती हैं। पता चल जाएगा कि किस तरीके से जो है पाकिस्तान ने जो है चीज़ों को जो है बेहतर किया, जो डेफिशिएंसीज थी उनको रिमूव किया। अब सारा जो है डिपेंड करता है FATF के जो इजलास है इसमें कि इसमें किस तरीके का जो है रिज़ल्ट वो आता है पाकिस्तान के हवाले से। आया पाकिस्तान जो है इस दफ़ा ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब हो पाएगा या नहीं, या मज़ीद जो है टाइम दिया जाएगा ताकि जो रिमेनिंग जो कुछ पॉइंट्स हैं उनमें जो है मज़ीद जो है बेहतरी लाई जाए कंप्लाइंस के हवाले से। अब देखते हैं कि क्या फ़ैसला आता है। फ़िलहाल गवर्नमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के जो हल्के हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ऑप्टिमिस्टिक नज़र आते हैं, मुस्बत नज़र आते हैं। उनके मुताबिक पाकिस्तान जो है इस दफ़ा ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब हो पाएगा। अब देखते हैं कि इस हवाले से फ़ैसला जो है वो क्या आता है, क्योंकि 3 दिन तक जो है ये इजलास जारी रहेगा, उसके बाद किसी किस्म का जो है वो फ़ैसला सामने आ सकेगा। अगली खबर की तरफ चलते हैं। बोरोविंग के हवाले से अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर की जो बोरोविंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रही है। काफ़ी इसको हम समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मुस्बत है, क्योंकि रिफ्लेक्शन है कि पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो अब दोबारा से जो है बेहतर तरीके से स्टार्ट हो चुकी हैं, रीबाउंड हो चुकी हैं। यही वजह है कि जो प्राइवेट सेक्टर की जो बोरोविंग है कमर्शियल बैंक से, उसमें जो है ज़बरदस्त किस्म का जो है इजाफा वो नज़र आ रहा है। ओवरऑल अगर हम बात करें जो नंबर्स जो रिलीज़ किए गए हैं उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो जो 7 मंथ फिस्कल ईयर 21 तक के जो नंबर्स हैं बोरोविंग के प्राइवेट सेक्टर के, उसके मुताबिक तकरीबन 315 अरब रुपए जो है वो बोरो किए हैं प्राइवेट सेक्टर ने कमर्शियल बैंक से। अगर इसको हम कंपेयर करें लास्ट ईयर सेम टाइम फ्रेम के हिसाब से तो उस वक्त जो बोरोविंग थी प्राइवेट सेक्टर की वो थी तकरीबन 151 बिलियन रुपीस। तो ऑलमोस्ट डबल जो है वो इजाफा हुआ है, तकरीबन जो अमाउंट है वो डबल हो चुका है। प्राइवेट सेक्टर की जो बोरोविंग का जो अमाउंट है उसमें तकरीबन 100% तक का जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ये जो नंबर्स हैं ये 7 मंथ फिस्कल ईयर 21 तक के नंबर्स हैं, 7 महीने तक के जो नंबर्स हैं उनके मुताबिक जो बोरोविंग है प्राइवेट सेक्टर की उसमें जो है ज़बरदस्त किस्म का इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि क्लियर कट इंडिकेशन है कि मुल्क में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो जो है ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट हो चुकी हैं। क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखें तो पाकिस्तान में जिस तरीके से कोविड की जो सूरत हाल रही है वो भी काफ़ी हद तक बेहतर रही है। जो स्प्रेड है उसको गवर्नमेंट काफ़ी हद तक रोकने में कामयाब रही, और जो जो स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट की जानिब से जब फर्स्ट वेव आई थी कोविड-19 की, उसके बाद जिस तरीके से जो है मैनेज किया गया वो भी काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि बेहतर रहा। पूरा क्रेडिट जाता है
پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو، خاص طور پہ پرائم منسٹر عمران خان کو، کیونکہ وہ خود ڈائریکٹ جو ہے وہ انوالو ہوئے، ان تمام صورتحال کو ڈیل کیا، بہتر طریقے سے ڈیل کیا، نہ صرف کووڈ 19 کا سپریڈ کو روکا بلکہ جو ملک میں جو معاشی سرگرمیاں ہیں ان کو بھی جو ہے ہونے دیا، نہ صرف ہونے دیا بلکہ ان کو جو ہے سپیڈ اپ بھی کیا۔ جس طریقے سے ڈیفرنٹ انڈسٹریز کے حوالے سے جو پیکیجز دیے گئے، خاص طور پہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو، جس طریقے سے پرائم منسٹر عمران خان نے انسینٹیوز دیے، ڈیفرنٹ انسینٹیوز دیے تاکہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو جو ہے وہ بوسٹ کیا جائے، کیونکہ اس سے ڈیفینیٹلی اور مزید جو انڈسٹریز ہیں ان کو جو ہے پش ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک آپٹیمزم نظر آ رہا ہے، انویسٹرز کا کانفیڈنس نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو بوروئنگ ہے پرائیویٹ سیکٹر کی، اس میں فینومینل اضافہ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو ریمیننگ جو منتھس ہیں اس آن گوئنگ فسکل ایئر کے، فسکل ایئر 21 کے، اس میں جو صورتحال ہے وہ کس طریقے سے رہتی ہے۔ فی الحال ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ یہی ہے کہ جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ جاری ہیں۔ بظاہر نمبرز کی اگر ہم بات کریں تو سیمنٹ کے جو نمبرز کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی جو ہے زبردست اضافہ ہمیں جو ڈومیسٹک کنزمپشن ہے اس میں نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں وہیکلز کی سیلز کی تو اس میں بھی جو ہے زبردست قسم کا اضافہ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، جو کہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پاکستان میں ڈیفینیٹلی جو کانفیڈنس ہے انویسٹرز کا، جو بائنگ پاور ہے وہ بھی اب جو ہے بہتر ہو چکی ہے، ریسٹور ہو چکی ہے۔ اس میں کافی حد تک جو ہے کریڈٹ جاتا ہے گورنمنٹ کو، اور ساتھ میں جس طریقے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ہے اپنا رول پلے کیا، جس طریقے سے بر وقت جو ہے انہوں نے اقدامات کیے، مانیٹری فرنٹ پہ زبردست قسم کے اقدامات کیے گئے، جس کی وجہ سے اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہے وہ بہتر طریقے سے ری باؤنڈ ہوئی، اور ابھی تک بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ بہت بہتر ڈائریکشن میں جا رہی ہیں، جس کی جو ریفلیکشن ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے پرائیویٹ سیکٹر کی بڑھتی ہوئی بوروئنگ میں۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ ایس پی آئی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے اس کے مطابق جو ویکلی بیسس پہ جو مہنگائی کی جو شرح ہے اس میں اضافہ جو ہے وہ ہوا ہے تقریباً 0.55% تک سے، جو ویک اوور ویک بیسس پہ جو پرائسز ہیں ان میں جو ہے اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ نمبرز جاری کیے گئے ہیں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی جانب سے۔ پہلے بھی ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اس وقت جو گورنمنٹ کے لیے جو مین چیلنج ہے وہ مہنگائی پہ قابو پانا ہے، ادروائز اس کے علاوہ کافی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہتر پوزیشن میں ہے گورنمنٹ۔ جس طریقے سے گورنمنٹ نے اکنامک ایکٹیویٹیز کو جو ہے پش کیا، ریسٹارٹ کیا، جس طریقے سے کووڈ 19 کی اس تمام صورتحال سے جس طریقے سے گورنمنٹ نے ڈیل کیا وہ کافی حد تک بہتر رہا۔ تو جو گورنمنٹ کے لیے اس وقت جو مین چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ جو مہنگائی کی جو بڑھتی ہوئی شرح ہے اس کو کسی طریقے سے قابو میں لایا جا سکے، خاص طور پہ جو بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں کھانے پینے کی اشیاء کی، فوڈ آئٹمز کی جو قیمتیں ہیں ان میں جو ہے بہت زیادہ اضافہ آلریڈی ہو چکا ہے، اور فی الحال ابھی بھی اگر ہم بات کریں تو جو فوڈ آئٹمز کی جو قیمتیں ہیں ان میں ہمیں اضافہ ہی نظر آ رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ ڈیفینیٹلی اپنے اینڈ پہ گورنمنٹ سٹیپس لے رہی ہوگی، لیکن فی الحال اس کا کسی قسم کا جو ہے امپیکٹ ہمیں پرائسز پہ نظر نہیں آ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ جو فوڈ کی جو بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں اس کی وجہ سے جو عوام کے اوپر جو برڈن ہے وہ ڈیفینیٹلی مہنگائی کا بہت زیادہ ہے۔ ایس پی آئی کے نمبرز کی اگر ہم بات کریں تو جو ڈیٹیلز ہیں اس کے مطابق چکن کی جو پرائسز ہیں ان میں جو ہے اضافہ ریکارڈ کیا گیا، اس کے علاوہ ویجیٹیبل گھی کی قیمتوں میں جو ہے اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ دیگر جو فوڈ آئٹمز ہیں ان کی بھی قیمتوں میں جو ہے تھوڑا بہت اضافہ جو ہے وہ نظر آیا۔ نان فوڈ آئٹمز کی اگر ہم بات کریں تو جو کلوتھس ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ لاسٹ ویک جو اینڈ ہوا یہ بتایا گیا ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی جانب سے۔ تو بظاہر ہم کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے سٹیپس لے تاکہ جو بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں ان کو جو ہے قابو میں لایا جا سکے اور عوام کے لیے جو ہے ریلیف جو ہے وہ مہیا کیا جا سکے۔ اگلی خبر کی اگر ہم بات کریں وہ ہے مینوفیکچرنگ پلانٹس کے حوالے سے۔ پہلے بھی ہم نے بات کی ہے کہ جس طریقے سے گورنمنٹ نے جو ہے ڈیفرنٹ انڈسٹریز کو جو ہے انسینٹیوز دیے ہیں، ماضی میں ہم نے دیکھا کہ آٹو موبائل انڈسٹری کے لیے ڈیفرنٹ جو ہے انسینٹیوز دیے گئے تاکہ دیگر جو کمپنیز ہیں وہ پاکستان میں آئیں، انویسٹمنٹ کریں، پلانٹس لگائیں تاکہ جو امپلائمنٹ ہے وہ کریٹ ہو، اور ڈیفینیٹلی کنزیومرز کو بھی دیگر جو ہے آپشنز میسر ہو کارز کی بائنگز کے حوالے سے۔ اب بھی ریسنٹلی جو ہے اگر ہم بات کریں گورنمنٹ کی کوششیں تھی کہ
جو موبائل مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں ان کو انسینٹیوز دیے جائے اور ان کو جو ہے اس بات پہ قائل کیا جائے کہ وہ پاکستان میں اپنا جو مینوفیکچرنگ پلانٹ ہے ان کو لگائیں، تاکہ جو امپورٹس کی جاتی ہے موبائل فونز کی وہ جو ہے کم ہو سکے، نہ صرف امپورٹ کم ہو سکے بلکہ جو ملک میں جو امپلائمنٹ ہے اس کی جو اپورچونیٹیز ہیں وہ کریٹ کی جا سکے۔ تو فی الحال خبر یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ 3 کمپنیز کے حوالے سے جو ہے خبر سامنے آ رہی ہے کہ 3 کمپنیاں جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہیں پاکستان میں جو موبائل مینوفیکچرنگ کا جو اسمبلی پلانٹ ہے اس کو جو ہے لگانے کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا مزید ٹائم لگتا ہے، اور ہم دیکھ سکیں گے کہ پاکستان میں جو موبائل کی جو کمپنیز ہیں وہ آتی ہیں اور اپنے جو پلانٹس ہیں وہ لگاتی ہیں، اور اس سے ڈیفینیٹلی نہ صرف ٹیکنالوجی کا جو ٹرانسفر ہے وہ ممکن ہو پائے گا بلکہ روزگار کے جو مواقع ہیں وہ بھی پیدا ہو سکیں گے، اور ساتھ ساتھ امپورٹ بل کے اوپر بھی جو ہے مثبت نظر جو اثرات جو ہے وہ مرتب ہو سکیں گے۔ مارکیٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جو لاسٹ سیشن رہا یو ایس مارکیٹ کا وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایون رہا۔ ڈاؤ جونز کی جو کلوزنگ رہی وہ جسٹ 1 پوائنٹ اضافے کے ساتھ رہی۔ اگر ہم بات کریں نیسڈیک کی تو نیسڈیک میں بھی جو ہے تقریباً سملر صورتحال نظر آئی، تقریباً صرف 9 پوائنٹ کا جو ہے اضافہ لاسٹ سیشن میں جو ہے وہ ممکن ہو سکا۔ فی الحال دونوں انڈیسز کی اگر ہم بات کریں تو جو ڈاؤ جونز ہے وہ جو نفسیاتی حد ہے 31,000 کی اس سے جو ہے اوپر ٹریڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، جبکہ اگر ہم بات کریں نیسڈیک کی تو نیسڈیک جو ہے 13,000 کا جو لیول ہے اس سے اوپر ٹریڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایشین مارکیٹس کی اگر ہم بات کریں تو ایشین مارکیٹس میں آج جو ہے موسٹلی مارکیٹس میں جو ہے وہ پروفٹ ٹیکنگ نظر آ رہی ہے، سیلنگ نظر آ رہی ہے، سوائے اگر ہم بات کریں جاپان کی مارکیٹ کی، جاپان کی مارکیٹ سٹل ابھی بھی جو ہے گرین زون میں ٹریڈ ہو رہی ہے، جبکہ اس کے علاوہ دیگر جو مارکیٹس ہیں اگر ہم بات کریں چائنا کی، اگر ہم بات کریں ہانگ کانگ کی اور انڈیا کی، تو یہ تقریباً تمام ہی مارکیٹ جو ہے اس وقت ہمیں ریڈ زون میں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی اگر ہم بات کریں تو KC100 انڈیکس کا جو لاسٹ سیشن رہا فرائیڈے کا اس میں جو ہے ہمیں ملا جلا رجحان جو ہے نظر آیا، والیٹیلٹی ہمیں مارکیٹ میں نظر آئی، لیکن جو اینڈ تھا، جو اختتام تھا ویک کا اور اس دن کا، وہ جو ہے مثبت زون میں ہوا۔ تقریباً 85 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ جو سیشن جو ہے وہ کلوز ہوا 46,227 کے لیول پہ۔ مارکیٹ نے جو نفسیاتی حد تھی 46,000 کی اس کو ہولڈ کیا ہوا ہے، جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ کے لیے مثبت ہے۔ بیسیکلی مارکیٹ جو ہے ڈیفینیٹلی یہاں پہ کنسولیڈیٹ کر رہی ہے۔ 47,000 پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر جو ہے بہت زیادہ سپلائی موجود ہوتی ہے۔ 47,000 کا جو لیول ہے وہ ایک اسٹرانگ ریزسٹنس کے طور پہ مارکیٹ کے جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کتنا عرصہ جو ہے کنسولیڈیٹ کرتی ہے اپنے آپ کو، دین اس کے بعد جو ہے مارکیٹ جو ہے فردر جو ہے ایسکلیٹ کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ والیوم کی اگر ہم بات کریں تو KC100 انڈیکس کے اندر والیوم میں جو ہے فرائیڈے کے دن تقریباً 50% کا جو ہے اضافہ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا، تقریباً 312 ملین شیئرز کا جو ہے وہ کام ہوا KC100 انڈیکس کے اسٹاکس میں۔ اب آج دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کا سیشن جو ہے کس طریقے سے رہتا ہے۔ آج پہلا سیشن ہوگا اس ویک کا، مارکیٹ ڈیفینیٹلی جو نفسیاتی حد ہے 46,000 کی اس کو جو ہے ہولڈ کیے ہوئے، جو کہ ایک مثبت سائن ہے مارکیٹ کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج کا جو سیشن ہے وہ مارکیٹ کے لیے کس طریقے سے رہتا ہے، کون سے ایسے سیکٹرز ہوں گے جو مارکیٹ کو سپورٹ پرووائڈ کریں گے، اور کون سے ایسے اسٹاکس ہوں گے جو کہ انویسٹرز کے رڈار میں رہیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ فہد حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔